अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। वैसे तो आजकल मुस्लिम लीग और नवाज लीग और पीपल्स पार्टी दोनों कुछ परेशान हैं, क्योंकि जब से मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया कि जी निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स कर गया है और अब फैसला करना होगा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, छोटे सूबे बनाएं, या उसको आप बहुत ही फ़ाल किस्म का लोकल बॉडीज़ है, अगरचे उनका एम्फेसिस ज़्यादा छोटे सूबों पर ही था। उन्होंने कहा ये तो होना होगा। फिर परेशानी और बढ़ गई जब अगले दिन DGISPR ने भी एक दो सवालों के जवाब देते हुए इसी किस्म के सेंटिमेंट्स एको किए कि देखें जब इतनी थोड़ी आबादी थी तब भी 4 सूबे थे, अब 25-26 करोड़ हो गई है, तब भी आबादी वही सूबे हैं, तो किस तरह ये एडमिनिस्ट्रेटिव चलेगा। ये सब कुछ चल रहा था। फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर से झगड़ा ऐसे लगता था कि बस तलवारें निकल आई हैं, बस अब सर तन से जुदा हो जाएंगे। वो कहते थे देखें इन्होंने हज़ारों अरब चोरी किए, दुबई ले गए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा आप तो नस्ल दर नस्ल वोट चोरी करते रहे, आज तक कोई इलेक्शन आपने जायज़ नहीं जीता, हर बार या सदक़े में मिला या कॉम्प्रोमाइज़ में मिला, और हमने तो सिर्फ इसलिए आपके साथ बैठ गए थे कि हम निज़ाम को बचा रहे थे। और मेरी तो हमेशा से आपसे ये आर्गूमेंट रहा है कि एंड में दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आज बड़ी जल्दी इकट्ठे हो गए। आज 5 अगस्त को PTI ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट की हुई थी, और आज सिंध के अंदर दबा के ठुकाई की सिंध गवर्नमेंट ने, इनके जुलूसों पे गिरफ्तारी हुई लोगों की। पंजाब ने भी माशाल्लाह अपनी रवायत को बरकरार रखा, उन्होंने भी दबा के ठुकाई की और बंदे उठाए और मार पीट सब कुछ। एंड सडनली हमने देखा कि दो पार्टीज जो बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह करके तलवारें निकाल के खड़ी हुई थी, जब एक कॉमन उनका मुखालिफ आया तो दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक थी। तो अगर इस चीज़ में फ़ौरन इकट्ठे हो सकते हैं, फिर बाकी तो वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत बड़े हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इस तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चंद साहब। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब हैं, ये लीगल टीम में भी हैं PTI की, और सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ हैं, अगेन फ्रॉम PMLN सीनियर पर्सन। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप तो उम्र में सबसे छोटे हैं मेरा ख्याल है, लेकिन आपसे मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज एक पिटिशन डाल दी हाई कोर्ट के अंदर कि फवाद चौधरी साहब ने और फॉर्मर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हो। इन और तो किसी की हो नहीं रही आज तक बड़े सालों से। सारों का क्यों ख्याल है कि आपको शायद हो जाएगी आपकी मुलाकात? देखिए, इसमें 4 पटिशनर हैं। महमूद मौलवी साहब भी हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब भी हैं। ये मुलाकात होना या ना होना भी तो ये कबल अज़ वक्त है। पिटीशन आप लाहौर में जाते हैं, आपकी उनसे भी मुलाकातें हो जाती हैं 1 से ज़्यादा बार। वहाँ पे देखिए लाहौर से, हाँ, जो कोट लखपत और अडियाला की जो सिचुएशन है ना मालिक, वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया है। इमरान खान साहब की जो एक्सेस है, फैमिली, उनकी पार्टीज, फ्रेंड्स या लीगल एडवाइजर, 1-2 दफ़ा सलमान मिले हैं उनको, सलमान सफदर साहब, उसके अलावा नई एक्सेस ग्रांट की जा रही। कोट लखपत में मामलात और हैं, वहाँ पे जेल ट्रायल होता है, वहाँ पे मामलात आसान है। और तो कोई नहीं मिल पाता उनको, आप लोग ही मिल पाते हैं। सारे वकील भी मिल लेते हैं ना, वकील भी जाते हैं। यहाँ पे तो मसला ये है कि वकला की भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ और फिर इसका जो प्रॉब्लम मेन हुआ, उसकी वजह वो कमिटमेंट थी जो PTI लीडरशिप ने अदालत में दी, और उन्होंने कहा कि हम जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये बात कहना जो है इटसेल्फ की, क्योंकि इंटरप्रिटेशन या इसको इम्प्लीमेंट तो करना है इंतज़ामिया ने, तो ये उन्होंने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिया, अदालत के पास नहीं रहा वो। तो आपने कहा अब वहाँ भी अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जुडिशल इंटरवेंशन के बगैर मुलाकात होती नहीं है। तो दिस पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड। लेकिन आपको पता है अगर आपकी मुलाकात हो गई तो इसको किसी और तनाजुर में देखा जाएगा। जिस मर्जी तनाजुर में देखें, वो तनाजुर देखिए बिल्कुल सीधा है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मुलाकातें जिन्होंने करवानी है, जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी मुलाकात नहीं होगी। अफरान साहब, अगर इनको मिल गई परेशान हो जाएंगे आप लोग तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो पहले चल रही थी। ये ख़ुद उन्होंने जाके जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो आर्टिकल लिखे और जो बाहर आके वो ट्वीट वगैरह चलती थी, और जिस तरह हुकूमत को गिराने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर वो अपना बिहेवियर और अपना कंडक्ट रिव्यू कर लें तो हमें कोई मसला नहीं है। पहले तो हो रही थी ना उनकी सारी मुलाकातें। आज इतनी आप लोग कहते थे ख़त्म होगी PTI, बंदे नहीं है, 4 बंदे इकट्ठा करके दिखा दें,
تو پھر آپ بھی ٹھکائی اتنی کیوں کی ہے, انہوں نے بھی اتنی ٹھکائی کیوں کی ہے؟ اگر اتنے ارریلیونٹ لوگ ہیں تو کرنے دیتے جلسے. بقول آپ کے جلوسیاں نکال رہے تھے تو نکالنے دیں 4 جلوسیاں, اتنا کیوں ہارش آئے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ادھر پنڈی میں تھوڑا سا جو ہے ہوا ہے, جس میں تھوڑے سے لوگ تھے, تو اگر پرمیشن لے لی ہوتی انہوں نے تو انہیں کوئی کچھ نہ کہتا. انہوں نے جب پرمیشن لی ہے تو انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کیا اور ادھر اسلام آباد میں بھی کیا. تو یہ پرمیشن کے بغیر اگر آپ کہیں بھی نکل آئیں گے جتھے لے کے تو پھر ظاہر ایشو تو ہوگا. آپ روڈ بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو انتظامیہ کیا کرے گی, آپ مجھے بتا دیں. چند صاحب اس چیز پہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں آپ کے اور پی ایم ایل این کے جہاں تک پی ٹی آئی کی ٹھکائی ہے؟ میرے خیال میں تو جی میں تو personally سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو پی ٹی آئی کے جلوس ہوں یا جلسے ہوں ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہ پالیٹکس کا حصہ ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھکائی وکائی اگر ہوئی ہے, اگر ہم نے بھی کی ہے تو غلط کی ہے, اگر انہوں نے بھی کیا تو غلط کی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کا پولیٹیکل سیناریو کو, آپ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ اکٹھے ہیں. دیکھیں ہم ٹریلی بینچز پہ بیٹھے ہیں, ہمارا داندلی کے اوپر ایک موقف ہے. ہم نے داندلی میں بلاول صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اب تو بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ داندلی کے سارے لوگ تانگ ہیں. اور جو میں سب پولیٹیکل جماعتوں کی طرف پی ٹی آئی کا بھی نام لے کے کہا ہے, تمام جماعتوں کو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کہ آئے جو لوگ دھاندلی سے تانگ ہے اس ون وہ تو پوائنٹ الٹی گنتی بھی کر دی نا. ٹک ٹاک ویڈیو بڑا زبردست نکالا ہے, ٹک ٹاک. چلو سیاست میں نئی نئی چیزیں آنی چاہیے. کبھی لانگ مارچ ہوتا تھا, اب ٹک ٹاک مارچ ہو جائے گا. تو یہ ٹک ٹاک اچھا ہے, آتی جاتی کس طرح پیچھے ہٹیں گے؟ انگریزی میں کہتے ہیں نا واک بیک کیسے کریں گے. جو آپ نے پوزیشن لے لیا, یہ بیٹھے ہوئے فنان صاحب ان لوگوں کے ساتھ جو بقول آپ کے نسل در نسل ووٹ چوری اور یہ اور وہ, واک بیک کیسے ہوگا؟ کیسے بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ 4-5 چیزیں ہیں جو انہوں نے, ایک تو فری اینڈ فیئر جو الیکشن ریفارمز ان کو کرنی پڑیں گی. الیکشن جو انہوں نے کشمیر میں ہمارا چوری کیا ہے اس کے اوپر ان کو وضاحت دینی پڑے گی. اور دوسرا جو بلاول صاحب نے ٹروتھ کمیشن کی بات کی ہے اس کے اوپر ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو کم از کم کشمیر والوں کو یا پوری وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ نے کہا نا کس طرح واپسی کی, میں اس کا جواب ہاں واپسی کیسے ہوگی؟ آپ کیا بہانہ ہوگا جس پہ آپ دونوں پھر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھے ہونا یا لڑائی لڑنا یہ کوئی جمہوریت کے منافی چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. لیکن انٹرسٹ ملک و قوم کا ہونا چاہیے اور نیشنل ایجنڈے پہ ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین, ڈفرینٹ آف پالیسیز اور چیز ہوتی ہے. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اسپیسیفک الزام لگائے. ان کے رانا سنالو صاحب نے کہا یہ 2,500-3 ہزار ارب چوری کر کے لے گئے ہیں اور 2.5 سے دبئی میں کھل کے خرچ رہے ہیں. سن لیں, آپ نے کہا میاں صاحب, شہباز شریف, مریم نواز, یہ بشمول ان کے, انہوں نے اپنی ایک سیٹ نہیں جیتی. انہوں نے پورا الیکشن چوری کیا ہے 2024 کا. اور یہی نہیں, انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے چوری. یہ اب خالی الیکشن کی گرمی نہیں ہے, اسپیسیفک یہ الزامات پی ٹی آئی لگاتی تھی اور آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کے بعد کٹھے بیٹھنا مجھے سمجھا دیں. میں تو ان الزامات میں جو حقیقت ہے, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل فارم 47 کا الیکشن ہے. اب ہماری لیڈرشپ نے بھی اوپن کہہ دیا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کے اوپر کہ وہ وضاحت کرے کہ نہیں بھی ہم جینوئن حکومت, وہ کوئی ثبوت ایسا دیں جس سے وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ ثبوت دیں نا. ثبوت اس ملک میں چلیں تب تو آپ نے نظام بچایا, چھوڑیں, ریزائن کریں, اپوزیشن میں بیٹھے, نظام چلتا رہے گا, آپ اپوزیشن میں بیٹھے. آپ یہ کیا گورنریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں, چیئرمین سینٹ, وہ بھی 6 مہینے بعد دوبارہ آپ کا ری الیکٹ ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھیں گے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے گورنر بھی آپ ہوں اور آپ ٹریلی بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں. یہ پارٹی میٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے تو یہی ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اکثریت کی رائے پارٹی, اگر یہ نہیں پارٹی نے کرنا ہے. اگر یہ نہیں بھی چھوڑتے اور اسی تنخواہ پہ چلتے رہتے ہیں, آپ لوگ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نسل در نسل ووٹ چور ہیں, الیکشن چور ہیں؟ کس طرح, کیوں؟ ٹھیک ہے, سیاست کے اندر تلخیاں ہو جاتی ہیں اور لیکن پھر بھی آپ کو ساتھ بیٹھ کے معاملات کو چلانا پڑتا ہے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اگر ہم یہ والی باتیں لیں تو اس طرح کی باتیں تو بہت سارے لوگوں نے اسپیسیفک الزام ہے. یہ الیکشن چوری ہوا ہے پورا, ایک پارٹی اس پہ پورے ملک میں تحریک چلاتی رہی, اندر ہوئے ہیں سارے ان کے لوگ. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن ریفارم پہ بھی میں ابھی بات کر لیتا ہوں. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں کہ سیاست کے اندر تلخیاں ہوتی ہیں اور جو سیاستدان ہیں یا سیاسی جو بھی پولیٹیکل گروپس ہیں,
وہ ریفلیکشن آپ کی سوسائٹی کی ہوتی ہے نا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے, ہم سے بات نہیں کریں گے, تو مسائل اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. میں ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں, جو 2013 کا الیکشن تھا اس پہ سپریم کورٹ نے ایک پوری کی پوری انکوائری کنڈکٹ کی, اور اس انکوائری کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیر واز نو سسٹمیٹک ریگنگ ان دا 2013 الیکشنز. اب یہ وہ الیکشن ہم جیتے سارے سپریم کورٹ نے, تو اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو سپریم کورٹ نے مشرف صاحب کو 3 سال کے لیے وہ بھی دے دیا تھا, آئین کے ساتھ بھی جو مرضی چینج کر دیں. تو سپریم کورٹ کی تو مجھے گارنٹی نہ ہی دیں تو بہتر نہیں ہے. نہیں وہ تو دیکھیں مارشل لاء میں جوڈیشری سے تو آپ جو مرضی لیتے رہے نا. سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ نہیں تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز تھے وہ سعید الزمان صدیقی وغیرہ انہوں نے سب نے ریزائن کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے نہیں کیا تھا, لیکن سعید الزمان صدیقی صاحب نے کیا تھا. وہ بھی اس بینچ میں شامل تھا. میں وہ آپ 2008 کی بات کر رہے ہیں, میں 1999 کی بات کر رہا ہوں. ثاقب نثار بھی تو سپریم کورٹ, پھر آپ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ, آپ سپریم کورٹ نہیں مانتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ جو ہماری سپریم کورٹ تو کسی صورت نہیں تھی نا 2013 میں, اس میں عمران خان صاحب گئے, انہوں نے کہا جی وہ 35 پنکچر, اور اس کے بعد جو رزلٹ نکلا وہ انہوں نے کہا جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی مرضی کے سپریم کورٹ کے فیصلے نکال لیتا ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے نا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میری بات سنیں. دیکھیں یہ جو الیکشن ریفارم والی بات ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز ایک اسٹریٹجی بنائیں تاکہ الیکشنز کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں. اس کے اندر سب سے زیادہ جو بڑا ایشو ہے, جو نمبر 1 ہے, جو اس پہ ابھی کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں ROs کون ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے یہ ابھی پرابلم فکس نہیں کی نا تو یہ پھر دوبارہ بیٹھ کے سارے کہہ رہے ہوں گے پھر میری گزارش دیکھیں, بائی الیکشنز ہوئے ہم جیت گئے, ایک جگہ کا الیکشن ہوا ہم جیت گئے, GB کا الیکشن ہم بہت بال جو ہے وہ معاملہ تھا, اس کے اندر بھی 2 سیٹوں پہ ہمیں تحفظات ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہماری پاپولیرٹی نہ ہوتی اور ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ ہم بائی الیکشن پتہ نہیں پاپولیرٹی کی بات ہے کہ نہیں. ہم نے اس ملک میں مالک ایک کویسچن جو جواب دیں, کیا کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا اتنے پاپولر آپ ہیں تو کرا لیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن پنجاب میں. ابھی 13 سیٹوں پہ الیکشن کرایا تھا, کیا رزلٹ آیا پنجاب میں الیکشن لوکل باڈی تو آپ 100 سیٹوں پہ بھی کروائیں گے تو آپ اس طرح کے الیکشن کیا آپ کوئی ایک ایویڈنس لے کے آ جائیں, ویڈیو لے آئیں ٹھپے کی, کوئی آپ ویڈیو لے آئیں یا کہتے ہیں فارم 47 فارم 45. میں نے اس الیکشن سے پہلے کہا تھا, میں نے اس الیکشن سے سن لیں, میں نے اس الیکشن سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن پہ آن ایئر کہا تھا کہ جو پاور پالیٹکس ہے, GB آپ کو مل گئی ہے, اس کے مطابق آزاد کشمیر GB ان کو مل گئی ہے, آزاد کشمیر آپ کو ملے گا, تو الیکشن نہ بھی کراتے آپ کو مل جانا. نہیں لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ دونوں آپ کو ملیں گے نا, ہمیں نہیں ملا, اس کا مطلب الیکشن فیئر تھے نا. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں جو ہے نا آبجیکٹیولی بات کرنی چاہیے. ہمیں اوور آل کہ جی سارا کچھ, بھائی اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے کشمیر کے نا, تو حکومت وہاں پہ وزیر اعظم کون تھا, وہاں پہ DIG IG RPO کمشنر AC DC کون تھے, سارے کے سارے تو پیپل پارٹی کے تھے. حکومت سے ہوتی ہے, حکومت کے پاس پاور ساری ان کے پاس ہے. سینٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں, وزیر اعظم ہمارا تھا, لیکن الیکشن اناؤنس ہو جائے تو وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیارات نہیں رہتے, الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں. دوسرا, امور کشمیر کا وزیر جب ادھر بیٹھا ہو, چیف سیکرٹری اور IG روز اس کو رپورٹ کرتے ہوں, تو کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے. ٹھیک ہے الیکشن کی چھوڑیں, جو قتل و غارت ہوئی ہے, جو مظفر آباد میں, جو میرپور میں بڑے انوی صاحب کے حلقے میں, یا لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں ایک ورکر شہید ہوا ہے, ایک میرپور میں شہید ہوا, تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا الیکشن کہ آپ پہلے کمٹمنٹ بھی کریں. دیکھیں فیزز میں الیکشن کروایا گیا, پیو پارٹی نہیں مانتی تھی. پیو پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی کہ فیزز میں الیکشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکورٹیز فورسز کو ہم ڈپلائی کر سکیں, الیکشن پرامن کروانے ہیں. صرف ہمیں یہ تھریٹ دیا کہ الیکشن جی پرامن نہیں ہوں گے, اور ہم الیکشن پرامن کرنے کے لیے آپ لوگ اتنے معصوم ہیں. جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس دن آپ کا بیان آ جاتا ہے ہمیں تو ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا, پھر اگلے دن جا کے ٹھک کے آپ ووٹنگ کر دیتے ہیں. وہی بقول وہ شیخ رشید صاحب کا مجھے جملہ آ کہ جی وہ کوئی 16 سال کی دوشیزہ تو نہیں کہ بہکا کے بندہ لے گیا. ہر باری آپ کو یہ ٹوپی بنا دیتے ہیں اور آپ آرام سے ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں, ہر باری بات مان جاتے ہیں. نہیں, جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی سیٹوں کا جھگڑا آپ کا تھا. پالیٹکس میں کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے, پالیٹکس میں مذاکرات ہوتے ہیں, جس طرح باقی تو کتنی باری آپ نے ڈسنا ہے ایک جگہ سے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن شاید اب اس سے آگے گنجائش نہیں ہے. لیکن مالک مجھے ایک بات سے آگے گنجائش نہیں ہے. اب اگر یہ آپ کی کسی کی گنجائش, اکٹھے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. میرے خیال میں اب ہم حکومت کو زیادہ دیر سپورٹ نہیں کر سکتے. فیصل صاحب فیصل کو لے لوں میں, فیصل کا گزارش یہ ہے کہ ایک چیز اختلافات ہوتے رہتے ہیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں. اختلافات نہیں ہے. مالک دیکھیے,
یہ بڑی ہی بدقسمت ہے اس ملک میں کہ آپ کا کیبنٹ کا سب سے امپورٹنٹ وزیر ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر، وہ آتے ہیں پبلکلی اور وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا، یعنی ہم فیل ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر 2 وزیر اور آتے ہیں، وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. پھر ان کے ایم این ایز اٹھ کے چھوٹا صوبوں کی حمایت کرتے ہیں. اسپیکر پنجاب نہیں تو آج پلاننگ منسٹر اقبال ہراج نے کہا، ہراج صاحب نے کہا، اپنا اور کس نے کہا، اپنا سردار یوسف نے، یہ وہ اپنا کراچی والے. مجھے صرف یہ بات کا جواب دے دیں، انہوں نے شو سے اٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے، انہوں نے شو سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے. ایڈمیشن ہو رہا ہے کہ الیکشن ریٹ تھا 24 کا بھی، کشمیر کا بھی، ٹھیک ہے. آپ کا جو ہے وہ 97 سے بڑا ریگڈ الیکشن کوئی نہیں آیا. گزارش یہ ہے کہ اتنا سسٹم کمزور ہے، اس ملک کا سسٹم تو کلیپس ہو گیا نا، کہ اتنی ایڈمیشن ہیں یہ، اور اوپنلی پبلکلی ایڈمٹ کر کے کہ جی ہاں ہم نے رانگ ڈوئنگ کی ہے، ریگڈ الیکشن ہے اور پولیوٹیڈ الیکشن ہے، لیکن ہم بیٹھے ہیں. اچھا ان کے بیانوں پہ پٹیشن بنتی ہے؟ اگر آپ لوگ ان کے بیانوں پہ پٹیشن لے جائیں کس کے پاس لے کے جائیں پٹیشن؟ کورٹ کے میں، جو 26ویں اور 27ویں میں، کس کورٹ کے پاس؟ جہاں پہ آپ یہ ملاقات کے لیے بھی لے کے گئے ہیں پٹیشن، جہاں پہ مقدمے لڑ رہے ہیں. آپ لوگ بھی جاتے بھی ہیں، ایسا چانچو بھی کرتے ہیں. جو آپ کی ثاقب نثار والی کمرہ گڈ ٹو سی یو والی کورٹ نہیں ہے، گڈ ٹو سی یو میرے بھائی سے پوچھیں، وہی کورٹ ہے جو ثاقب نثار جس کے نہیں. ثاقب نثار صاحب کس کا لاء سیکرٹری تھا؟ ثاقب نثار صاحب کس کے کیمپین چلا رہا تھا؟ کس کے الیکشن کیمپین چلا رہا تھا؟ کس کے تھے؟ آپ کی بھی چلاتے رہے وہ. ہماری کوئی نہیں چلائی، کبھی نہیں آپ چلائی. کو خواہش شریف صاحب، کبھی نہیں چلائی. قیوم صاحب. لیکن میں نام لینا شروع کی کروں. تاریخ میں فیصل مجھے ایک عدالت بھی بتا دو جس کو پیور پارٹی سے فیور ملی ہو، جتنی نون لیگ یا کاف لیگ یا پی ٹی آئی کو ملی ہیں. پیور پارٹی کو کس دور میں ملی؟ تو ہونا اپنا ججاں نے تو اپنا روز کے بیٹھے ہوئے ہو. اب مجھے بتائیں، یہ ساروں کو ایک ساتھ تو نہ ملا ہے نا پبلک. انہوں نے ابھی تک انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اب ہم اس حد پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس سے آگے چلنا مشکل ہے. سر یہ ندیم صاحب اور الٹی گنتی بھی آپ کی ناؤنس زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کے ایم این اے بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. بلاول نے تو بات گرم کیا ساری. وہ یہ پڑھا کے آتا ہے ان کو، رات کو ابا ڈانٹتے ہیں، وہ بالکل واپس مڑ جاتے ہیں. مسلم بدامی کے شو پہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو، میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا. ایک منٹ افنان بھائی، میں آپ سے ایک سوال بھی ہے. اچھا میرا ایڈ کر لینا سوال، اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. آپ کے وزیر داخلہ نے، آپ کے کیبنٹ کولیگ نے آپ کو چوک میں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں پیوں پیوں کے ماری ہیں، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کا جواب لیتے نہیں، آپ جواب، سوال بھی آپ پوچھیں گے، جواب بھی آپ دیں گے. میں کہاں سے؟ دیکھیں میں ان کی بات کو بھی ابھی ایڈریس کرتا ہوں. پہلی میں آزاد جموں کشمیر والی بات پہ کہ ان کے ایم این اے پیپل پارٹی کے جنیجو صاحب سانگڑ سے، وہ 8 ڈالے لے کے اے جے کے میں پولیس کے، سندھ پولیس کے گھوم رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ آگے ہوائی فائرنگ کی ہے. اس کے بعد سنیں میری بات، گزارش سنیں. اس کے بعد آپ کو غلط خبر ہے، میں ادھر ہی تھا. میں گزارش. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایک بندے کو جی گولی لگ گئی ہے. ہم نے کہا جی یہ بڑی بری بات ہے جی، گولی لگ گئی، بتائیں کیا ہے اس کا؟ کہنے جی اس کا بازو پورا نکل گیا. ہم نے کہا جی بتائیں اس کا. انہوں نے کہا نہیں جی بازو نہیں، ہاتھ. انگوٹھے کے جوڑ، پھر وہ انگوٹھا ہے، پھر کہتے ہیں انگوٹھے سے بھی چھو کے گزری ہے گولی. اب اس طرح تو پھر ظاہر ہے پھر اب میں آ جاتا ہوں. معمولی بات میں اب ادھر آ مجھے اب یہ بتائیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے پاس کیا اخلاقی گنجائش بچی ہے کہ کٹھے بیٹھ جائیں؟ جواب دے دوں. دیکھیں اخلاقی گنجائش ہمیں یہ پہنچی ہے کہ اگر اس بنیاد پہ اگر ہم تعلقات ختم کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں کوئی کسی سے دوسرے سے بات نہیں کرے گا. اگر یہ والا چھوٹی بنیاد ہے، نہیں چھوٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھس بیٹھیے، لفظ استعمال ہوا اس طرح کی باتیں تو اور لوگوں نے، بہت سارے نے بھی کی ہیں. بھائی پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے، ان کی پارٹی کے وزیر کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہوا ہوا، اسے چھوڑ دیں آپ. کیا سے زیادہ؟ وہ مجھے بتائیں نا ذرا، کیا ہوا اس سے زیادہ؟ میں تو کہا ہوا تھا کہ یہ جو اینٹی پاکستان پارٹی ہیں ان کو ہم کبھی آنے نہیں دیں گے، یہ بھی تو کہا تھا نا ایک ٹائم پہ. یہ تو اسپیسیفک چارج ہے، اسپیسیفک چارج ہے. میری گزارش سن لیں، یہ جو فیصل بات کر رہے ہیں اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نقوی صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر ہمارا پورا ہم نے جواب دے دیا ہے. اس سسٹم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اس سسٹم نے اس ملک کو آپریشن بنیان محسوس کروایا، اسلام آباد ٹاکس کی، آپ کی بڑی بڑی ڈپلومیٹک جو ہے کامیابیاں ہوئیں. تو یہ سسٹم تھا نا. اب بات یہ سسٹم نہیں تھا. اگر آپ ان کی تقریر سنیں، اگر آپ اپنے انٹیریئر منسٹری کی تقریر سنیں، ان تمام چیزوں کا کریڈٹ انہوں نے کہیں اور دیا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہیں دیا. وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو سسٹم پہ نہ ڈالیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ سسٹم میں بھی زبردستی چودھری بن رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں وہ اچھا کام ظاہر ہے، اچھا کام رات میں پرائم منسٹر بیٹھے بھی نہیں ہیں. اچھا گزارش نہیں تو بات فارن منسٹری کون چلاتا ہے؟ وزیر اعظم کی فارن منسٹری کون چلاتا ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے. کون چلاتا ہے؟ وہ ڈار صاحب تو نہیں گئے، وہ تو نہیں. سب سے آخری کریٹیکل فارن منسٹری کی بات آپ نے کی، آخری کریٹیکل میٹنگ جو ایران کی تھی
وہ تو ساری آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کی. میں یہ گزارش کر ڈاکٹر رہا ہوں صاحب کہ جو ڈاکٹر صاحب کو تو بائی دی وے سوئٹزرلینڈ میں نہیں لے کے گئے, ان کو تو ایجپٹ بھیج دیا تھا. 2 سال سے جو مین کیمپین چلائی جا رہی ہے فارن آفس کو لیڈ ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ کوئی ایک آدھ بیچ میں میٹنگ رائٹ لیفٹ کر لے تو فرق نہیں پڑتا. میں اب کے دنوں کی بات کر رہا ہوں, آخری دنوں میں کچھ ہوا ہے نا. دیکھیں میری گزارش سن لیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میں جو بات ہم نے ان کے جواب میں کہنی تھی ہم نے کہہ دی ہے, اور ابھی ہمیں یہی ہے پارٹی پالیسی کہ آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے, تو ہم ابھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ورنہ جو ہمارا جواب تھا وہ آگے, اور یہ جو ہمیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو کون جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو انہوں نے الیکشن کی بات کی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بول رہے, میں چند صاحب جو ہے سچ بول رہے ہیں مثال کے طور میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایویڈنس دیں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے 18 کا الیکشن لڑا, میرے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہوئی, میرے پاس آج بھی فارم 45 فارم 47 کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں, میرے پاس آج بھی وہ ویڈیوز اور ایویڈنسز موجود ہیں جو میں دکھا کے پروف کر سکتا ہوں. چاچا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں آپ کو, ابھی ٹھوک دیا آپ نے. دیکھیں جی, پبلک پلس دیکھ لیں, پبلک کی رائے لے لیں. پبلک کی رائے جو ہے وہ اس سسٹم کو, اس نظام کو, اس الیکشن کو اون ہی نہیں کرتی. بات حقیقت ہے بڑی. رہ گئی بات, ہم نے کوشش کی تھی ان کو اچھی گورننسیت دیں, ہم ان کو کوئی ہم نے وزارتیں تو نہیں لی. مالک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں وزارتوں کی آفر بھی تھی, 2.5 سال حکومت کرنے. ویسے پیپلز پارٹی کی سیاست چاند صاحب چمک نہیں جائے گی اس وقت اگر آپ چھوڑیں, اپوزیشن میں چلے جائیں, وہ کہیں گے کیا اخلاقی انہوں نے مورل سٹینڈ لیا, لات مار دی آگے. آپ کی جذباتی جو تقریر ہے نا, اسی طرح ہم بھی جذباتی میٹنگ کے اندر ہو کر, جس طرح آپ نے ابھی کر رہے ہیں نا, میں تو بڑی کٹ اینڈ ڈرائی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں یقین جانے اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں پارٹیز کے اندر بیٹھ کے. لیکن پارٹی جب اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل سیناریو میں جو صورتحال ہے نا, جو بلوچستان میں, کشمیر میں, KPK میں اس وقت لڑائی پولیٹیکل فورسز کے درمیان, میں تو سمجھتا ہوں کہ PTI کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. اچھا PTI نے آج مولانا کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. PTI نے بڑا جلسہ کیا, بڑا کیا, پشاور میں ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن وہاں کافی سخت تقریریں ہوئی ہیں اور قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام آباد چلو, اگر آئے تو کیا میرے خیال میں اب اسلام آباد نہیں آئیں گے. پہلے بھی ان کا معاہدہ سنگجانی پہ ہو گیا تھا, لیکن سنا ہے کہ بشرا بی بی نے پھر علی مین گنڈا پور کی بات نہیں مانی اور آگے آ گئیں. حالانکہ ان کو خان صاحب نے صبح ویڈیو پیغام دینا تھا. گور صاحب کی آپ کو اجازت ہے جیل میں گور صاحب کی ملاقات رات کو 12 بجے ہو گئی. آپ کے پاس اس بات کا اختیار فیصلہ ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں آ جائیں؟ میرے خیال ہے پیو پارٹی کے پاس ہے, اب ہے, پہلے نہیں تھا, اب ہے. ان کے پاس تو اختیار آ گیا ہے, آپ کے پاس اختیار ہے. ہماری سوال مجھ سے پوچھا ہے, آپ سے نہیں پوچھا بھائی جان. صوبوں کی سپورٹ کرتے ہیں, کیا ندیم صاحب اپوز کرتے ہیں چھوٹے صوبوں بنانے کو؟ یہ شو کر رہے سوال انہوں نے مجھے پوچھا ہے. یہ میں نہیں پوچھتا, ابھی 2 منٹ ہیں, میں نے ان دونوں سے پوچھ لیا کہ مجھے پہلے اس کا کوئی جواب دے دیں. کیا آپ کے پاس اس بات کا فریڈم ہے کہ آپ یہ خود فیصلہ کر لیں گے ان کے ساتھ نہیں چلنا؟ نہیں, دیکھیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں. ہم تو ہماری خواہش ہے 10 اگست کو گزرنے دیں, ہم انشاءاللہ ان کو منا لیں گے اور معاملات سٹیبل ہو جائیں گے. ویری کوئکلی بحث چل گئی تھی چھوٹے صوبوں پہ اور یا نظام پہ, فعال جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشلی سارا چیزیں کانسٹیٹیوشنل, پہلے کانسٹیٹیوشن میں آپ ان کا ٹینیور پروٹیکٹ کریں, سب کچھ پروٹیکٹ کریں, آپ ان کی پاور پروٹیکٹ کریں, ان کا پیسہ پروٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد جو NFC ہے, سن لیں میری گزارش, اینڈ بڑا امپورٹنٹ, NFC کے اندر ان کا حصہ رکھیں اور لوکل باڈی کی منسٹری ختم کر دیں صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی. تو لیکن پھر آپ کو اندازہ ہے نا, پھر آپ 12 بلین کا جہاز نہیں خرید سکتا چیف منسٹر. 12 بلین جہاز کا آپ یہ کر دیں, وہ نہیں کر سکتے. جو یہ کام کرے گا وہ تاریخی کام ہوگا جو میں نے بھی بتایا. آپ اس کے حق میں؟ دیکھیں جی, لوکل پارٹیز تو بہت ضروری ہیں نمبر 1, اور مشرف کے دور سے بھی بہتر ضروری ہیں جو افیکٹو. پہلے چھوٹے صوبوں کا بتائیں. صوبے جن کے اوپر کنسنسس ہے, جن صوبوں کے اوپر وہ بنائیں پہلے, پھر اب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ملک کو تقسیم نہ کریں. اگر ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس جماعت اس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ تقسیم کر کے یا کسی کو بلڈوز کر کے بنائیں گے تو وہ ملک, سر اعلان ریاست آپ کمزور کریں. مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ اعلان کر دیا ہے PTI نے کہ 27 سپتمبر کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ کچھ نہیں جی, ہم ان کو جیسے پہلے ان کی آؤ بھگت کی تھی ویسی کریں گے. مار پیٹ نہیں, ان کو پانی دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہے نظام کی تبدیلی, ٹھیک ہے,
یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں نا، ہم ایک صفحے پہ ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، اپنا جو ان کو چلا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. سر ایک نظام ہے صدارتی نظام کی کتاب ہے، ایک ہے پارلیمانی نظام کی کتاب. میرا خیال میں 2-3 مہینوں میں پارلیمانی نظام کی کتاب بند ہونے والی ہے. دیکھیں جو جو بے روزگار ہیں نا ان کو روز نیا نظام نظر آتا ہے. میں آپ کو مجھے بتائیں آپ اپوزیشن میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیا آپ علامتی سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی والوں کی؟ وہ بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا. فضل الرحمان کا بیان، بلاول صاحب کی تقریر، پی ٹی آئی کا دھرنا، ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک سمجھ جائے بس. لیکن شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک. پی ٹی آئی کی کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہوگی؟ بلاول صاحب نے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر کی ہے. یہ ٹک ٹاک کریں گے اور ہم ان کی پنگ پونگ کریں گے. آپ نے کہا ہے بلاول صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں جی کرتے ہو گئی دم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ہاں دیکھتے ہیں جی کس کی چونچ گم ہوتی ہے، کسی دم غائب ہوتی ہے. لیکن ایشو تو ہے، بڑے فیصلے تو ہوئے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپنے بڑے اختلاف ختم کر کے یہ پارٹیز آگے چل پائیں گی یا نہیں، بیکاز اس سے ان کے فیوچر جڑے ہوئے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ایران پہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک. اب ذرا بات ہو جائے ایران امریکہ وار کی. اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہی اچھی آتی ہیں. ویسے تو میڈیٹرز کا خیال تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے ہی ایگریمنٹ سائن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ عمان اور ایران کی بات چیت پہ. پھر ایران نے حملے کر دیے شپس پہ، سارا معاملہ لٹک گیا. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بڑی کانفیڈنس سے امریکن اور باقی کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ اناؤنس بھی ہو جائے ارینجمنٹ. وہ ارینجمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے بتاتا ہوں. لیکن دوسرے بھی کافی ایکٹیویٹی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کل پلان ہے سعودی عربیہ جانے کا 2 دن کے ٹور پہ. خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن قیاس یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے ان کو وہاں پہ پاکستان کے. دوسری طرف ایرانی میڈیا سے خبریں یہ نکل رہی ہیں کہ عباس عراقچی جو کہ فارن منسٹر ہیں وہ ہفتے والے دن پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. لیکن اس وقت جمعہ یا ہفتہ دونوں خبریں چل رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے ٹریجری سیکرٹری بیسنٹ نے کل کہہ دیا تھا امریکہ کے کہ ہم ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا نیکسٹ 24 آورز. وہ تو کچھ آورز کی بات کر رہے تھے، اب بدھ کی بات ہو رہی ہے. مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا. اور اب کافی خبریں اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ ہونے لگا ہے؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن. یہ ڈیل ہے کیا؟ اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کی بات تھی. اب ٹیکنیکلی عمان اور ایران کی بات ہو رہی ہے. جو بار بار ایران کہتا ہے کہ ہم امریکہ سے بات نہیں کر رہے، وہ ٹیکنیکلی ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ ایران عمان امریکن انٹرسٹ کو سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کی مرضی سے چل رہا ہے. سو ٹیکنیکلی امریکہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے ہم ٹاکس میں ہیں. لیکن ہیں یہ ٹاکس امریکہ کی انڈائریکٹلی ود ایران. یہ ڈیل ہے کیا؟ جو ابھی تک اس کا ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 60 دن کے لیے ایک ہرمز کو کھول دیا جائے گا. اور جو انکمنگ ٹریفک ہے، جو شپس اندر آ رہی ہیں اس اسٹریٹ کے اندر، وہ ایرانی سرحد کے ساتھ سے گزریں گی، کوسٹ لائن کے ساتھ، اور واپسی پہ وہ عمان کے ساتھ جائیں گی. اور الٹیمیٹلی درمیان والی جو لین ہے، پہلے بھی اس میں شپنگ ہوتی تھی، وہ پھر آگے وہ کھلے گی اور اس کے اندر سے آئندہ آنا جانا دونوں کا ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ 30 دن کے اندر اس کی ڈی مائننگ بھی شروع کر دی جائے گی اور وہ ہو جائے گا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل جو چیز ہے کہ ایران نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایون جو عمان والی سائڈ سے بھی گزریں گی وہ ہمارے ساتھ کلیئرٹی کر کے گزریں گی. سو وہ ٹیکنیکلی اپنا کنٹرول نہیں چھوڑ رہا، لیکن ایک مڈ ٹرم آ رہا ہے اور یہ بھی ہو گیا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر کوئی ڈیوٹیز وغیرہ ہم کوئی ٹیکسز نہیں لیں گے، کوئی فیس نہیں لیں گے. اگرچہ اسماعیل بغائی صاحب جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ایران کے، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم فیوچر جو اس کا مینجمنٹ پلان ہے ہم عمان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سو اگر ابھی بھی یہ ڈیل 60 دن کی ہو جاتی ہے تو نظر آتا ہے یہی ہے کہ زیادہ ایران کی ٹرمز میں ہیں. یہ کافی انٹرسٹنگ مرحلے کے بعد چیزیں پہنچی ہیں. بہت سے آرٹیکلز کل اور پچھلے 3 دنوں سے آ رہے ہیں جس میں بڑی خطرناک رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ کے اسلحے کی صورتحال کی.
پہلے رائٹرز نے کی، پھر CNN نے کی، واشنگٹن پوسٹ کی خبریں آئیں، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کے جو سے پریسیجن میزائلز ہیں اور خاص طور پہ ڈیفنس کیپیبلٹی کے پیٹریٹ میزائلز، وہ کہتے ہیں آدھے رہ گئے ہیں ان کے پاس جو ڈیفنس کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں اس خطے کے تمام میزائلز کی بات ہو رہی ہے۔ پھر جو تھرڈ کی ان کے میزائلز ہیں وہ 4/5 ان کے ختم ہو گئے ہیں، اور جو ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے اس کے مطابق صرف تھرڈ کہ جو ان کی ریپلینش ہوگا اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 سال چاہیے۔ جو آپ کے پیٹریٹس ہیں یہ تقریباً مہینے کے 20 ان کو ڈیلیور ہو رہے ہیں، تو آپ حساب کر لیں کہ اگر 2000 چلے تھے اور اس میں سے ان کے پاس 1500 رہ گئے ہیں تو 20 کر کے اگین وی آر ٹاکنگ 4-5 ایئرس۔ سو یہ وہ بھی ایک ریالٹی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خطے کے ممالک نے بڑا واضح کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ اب اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ ڈپلیٹڈ جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں ان کا اور بھی نقصان ہوگا، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ ان کی سن رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے جو سے ان کے ہاکس ہیں سب کچھ۔ ہاؤ کلوز آر وی، دیٹ از دا کویسچن۔ لیکن ایرانینس کے اوپر آج 2-3 آرٹیکلز بڑے مزدار آئے ہوئے تھے، اس میں ایک آرٹیکل CNN نے لکھا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کیوں ایرانی سیریس نہیں لے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ وہ کہتے ہیں مارچ 21 کو اس نے دھمکی دی کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا، وی ول ہٹ اینڈ اوبلیٹریٹ ایرانین پاور پلانٹس، اور 23 تاریخ کو، مارچ ہی کی 23 تاریخ کو، تھوڑی دیر پہلے جب کچھ گھنٹے رہ گئے تھے ڈیڈ لائن ایکسپائر ہونے میں، تو انہوں نے کہا جی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے تو میں 5 دن کے لیے اس کو مؤخر کر رہا ہوں۔ پھر 7 اپریل کو آپ کو یاد ہے وہ فیمس ٹویٹ نکلا تھا کہ انٹائر سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، تہذیب کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اور اگر انہوں نے ہرمز نہ کھولا۔ پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد 1-2 ہفتے کا سیز فائر ہو گیا۔ 21 اپریل کو انہوں نے پھر کہا کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ بامبنگ ایسی ہوگی کہ تباہی ہو جائے گی، پھر اسی دن پھر ایکسٹینڈ کر دیا سیز فائر۔ مئی 17 کو انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے کلاک از ٹکنگ، اور اگر انہوں نے نہ جلدی ایگریمنٹ کیا تو بس پھر ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے پوسٹ پون کر دیا پلان، کیونکہ مجھے سعودی عربیہ، قطر اور UAE نے میرے سے درخواست کی تھی۔ پھر آ جاتے ہیں جون 11 کو، انہوں نے کہا جی یہ ایسا زبردست حملہ ہوگا، ویل بی ہٹنگ دم ویری ہارڈ ٹو نائٹ، اور ہم کرک آئلینڈ بھی لے لیں گے، ان کے باقی آئل انفراسٹرکچر وغیرہ بھی لے لیں گے۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بھی اسٹرائک کینسل کر رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں میں کافی اچھی نیگوسیشنز چل رہی ہیں۔ اگست 1 اگست کو 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا جی لاکڈ، لوڈڈ اینڈ ریڈی، اور ہم اس لیول پہ کریں گے کہ آپ نے ورلڈ وار 2 کے بعد ایسی تباہی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ بٹ اگین وہ کینسل ہو گئی کیونکہ درخواست آگے لوگوں کی۔ تو ایرانی بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب سوال بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ساری بات چیت چل رہی تھی، اور خاص طور پہ جو رولز سعودی عربیہ پلے کر رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ہوتیز نے سعودی شپس کو ٹارگٹ کیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور چیزیں پہنچ رہی ہیں جدھر چاہتے ہیں ایران بھی اور سب کچھ، تو ہوتیز کا یہ جو چیز ہوئی ہے، کیا ایران کوئی فردر پریشر کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اور بھی جلدی ہو، یا واقعی ہوتیز ان کے کہنے میں اتنے نہیں ہیں جتنی دنیا سمجھتی ہے؟ کیا یہ ڈیل ہل سکتی ہے یا نہیں ہل سکتی؟ دیٹ از دا کویسچن جس کو اس موقع پہ آ کے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا سینٹر آف دا اٹلانٹک کاؤنسل، آتھر، اینالسٹ۔ السلام علیکم شجاع بھائی۔ وعلیکم السلام علیکم سر، اس سے آنے سے پہلے آپ نے 2 چیزیں ہمارے سے بڑی مزدار شیئر کی تھی۔ مجھے یاد ہے ابھی بالکل کسی نے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے۔ جب اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی ایران نے تو سارے اب جنگی بات کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے میرے شو میں آپ نے کہا کہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ یہ اسٹریٹ کو بند کر دیں، بلاکیٹ کر دیں امریکہ۔ وہ بھی ہو گیا، اور 30 جولائی کو ہم نے جو پروگرام کیا اس میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اب ویٹو پاور کس کے پاس ہے؟ آپ نے کہا نیتن یاہو کے پاس ہوتی تھی، اب MBS کے بات ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو آخری دن، یہ آخری جو اب اسٹرائک رکی ہے، یہ سعودی عربیہ کے کہنے پہ ہی رکی ہے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اور ناظرین کی یادداشت کے لیے میں وہ دونوں ذرا کلپس چلا دوں۔ ایک اور طریقہ تھا امریکہ کے پاس جس سے کہ وہ شاید اس جنگ کو جلد ختم کر سکتے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا سکتے، اور وہ تھا کہ اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاکیٹ کرتا، اس سے ایران کے ٹوٹل ایکسپورٹس ختم ہو جاتے، اور ایران کی کافی بری حالت ہے، لیکن
اس کے بالکل 180 ڈگریز فیصلہ سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کیا اور صدر ٹرمپ نے اپروو کیا کہ ایرانین آئل جو ہے آن دی ہائی سیز وہ بھی بک سکتا ہے. اس سے ایران کو $14 بلین کا غیر متوقع منافع آیا. مطلب ایک ونڈ فال ان کو ملی جس سے کہ ان کی اکانومی میں ظاہر ہے کچھ جان پڑ گئی اور وہ اور بھی لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کرنا ہے اپنے فیوچر مڈ ایسٹ پالیسی کا، امریکہ کے اس تمام خطے کا، امریکن انٹرسٹ کا. الٹیمیٹ ووٹ کس کا کاسٹ ووٹ کس کا ہیوی ہوگا اس وقت جیسے حالات ہیں، نیتنیاہو کا کہ پرنس محمد بن سلمان کا؟ ایک زمانے میں اور کئی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیتنیاہو ہیز دا ویٹو، لیکن اب وہ ویٹو ہٹ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پرنس محمد بن سلمان ہیز دا ویٹو. اور کلیئرلی چیزیں نظر آ رہی ہیں بیکاز اس وقت بھی لیڈ میں قطر ہے، بیہائنڈ دا سین سعودی عربیہ ہے، پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار مائی گڈ فرینڈ MBS کی بات کرتے ہیں. یہ ہوتیز نے پھر سعودیز پہ کیوں حملہ دوبارہ کر دیا اگر ایوری تھنگ واز گوئنگ رائٹ؟ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ میرے نزدیک تو ہوتیز کی اپنی بھی پالیسی ہے اور یہ پرانی جنگ ہے جو کہ انہوں نے پھر نئے سرے سے شروع کی ہے. اور اس وقت صرف ایک وہی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہارموز ہے، 2 اور جنگیں بھی ہیں جو کہ ابھی تک جاری ہیں. حالانکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے، لبنان بھی ہے اور غزہ بھی ہے. صدر ٹرمپ کی طرف سے اناؤنسمنٹس آتی ہیں لیکن پھر ان کی تردید کی جاتی ہے نیتنیاہو کی طرف سے. تو اس وقت ان کے پاس وہ کوئی خاص پتے نہیں رہ گئے. اب ایک زمانے میں جو ان کا مقصد تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پاور کو ختم کرنا ہے اور آئندہ کے لیے ایران کے نیوکلیئر ویپن سسٹمز کو ختم کرنا ہے، وہ تو ہٹ گیا. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ہارموز کا. اور ہارموز کو کھولنے کا تمام کنٹرول جو ہے انہوں نے MOU میں ایران اور عمان کے حوالے کر دیا اور جو جاری ہے بات چیت اس وقت. اب میں سمجھتا ہوں کہ کینیٹک ایکشن ملٹری فورس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جتنی دھمکیاں دے لے صدر ٹرمپ. اور وہ دھمکیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی اپنی پاپولیرٹی کم ہو چکی ہے ملک میں اور ان پہ بہت پریشر ہے عام عوام سے. پٹرول کی قیمت جنگ جب شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک امریکہ میں $1.13 بڑھ چکی ہے. تو پیپل آر ہرٹنگ. اور وہ یہ جو پرائمریز کل ہوئی ہیں اس میں ان کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اور آگے مڈ ٹرمز میں آئیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب نان کینیٹک میجرز انہیں سوچنا چاہیے جس میں کہ IRGC کو ٹارگٹ کریں، فنانشل سینکشنز کریں، ان پہ کنٹرولز کریں، فنانشل فلوز ان اینڈ آؤٹ آف ایران ان پہ کنٹرول کریں. لیکن ڈسٹرکشن آف انفراسٹرکچر جو کہ عوام کو تکلیف ان کے پاس پہنچاتا ہے، آپشن ہے. دیٹ از دا ایشو کہ ملٹری آپشن ہے. میں پروفیسر ولی نصر کا آج آرٹیکل پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی مزدار بات کی. ان کا ٹرمپ از اسٹک، ہی کی ناٹ ون ملیٹرلی ایٹ دس لیول، ہی کی ناٹ ریزالو دس ڈپلومیٹکلی وداؤٹ پیئنگ اے پولیٹیکل کاسٹ ایٹ ہوم. And periodically he is lashing out because this is not as simple and as straightforward as he had calculated. پھر وہ جو علی وائز ہے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کا، وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ کوئی ڈیل مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں پولیٹیکل بریک تھرو ہو گیا، پھر اس کو پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، گیٹس انڈر اسکن، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ حملہ کر دیتا ہے، پھر حملے سے اس کو رزلٹ نہیں ملتا اور وہی سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. اب نظر تو یہ آ رہا ہے اگر آپ ویپن کی سچویشن دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ریجن میں کوئی ایپیٹائٹ نہیں ہے، خاص طور پہ ڈیفنس پیٹریٹس تھیڈ ان کی جو حالت ہے سب کو پتہ ہے ہمارا بہت نقصان ہوگا. اب تو ٹرمپ کے پاس کوئی ملٹری آپشن ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ بھلے وہ جو کہتا رہے جو آپ نے بیک ہوم ان پاپولیرٹی کی بات کی ہے، میں دیکھا تھا ڈاکٹر عبد السید ہیں، ادھر بھی مشیگن میں پرائمری اپنی جیتی ہے، ڈیموکریٹس والی پرائمری اس نے جیتی ہے، اور اس نے کھل کے اسرائیل کی مخالفت کی، کھل کے کہ ایڈ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، فل اینٹائی، اور یہ کوئی بلو سٹیٹ نہیں ہے، بڑی یہ ٹچ اینڈ گو سٹیٹ ہے. اور جو اس کے مخالف خاتون تھی جو 4 ٹرم بھی رہی بھی ہیں، وہ کھل کے اسرائیل کی حمایت کرتی تھیں. تو وہ بھی ایک ٹیسٹ آ گیا کہ قوم کہاں جا رہی ہے، پبلک اوپینین کہاں جا رہی ہے. تو اب ہمیں
کیوں ابھی بھی ہم شک و شبہات سے بات کریں گے شاید ڈیل ہو نہ ہو؟ تو اونلی اسپوائلر از دین ایران اٹ سیلف، کہ ایران اوور پلے کر جائے تو کر جائے، امریکن تیار بیٹھے ہوئے ڈیل کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ ایران ان کو موقع دے گا کہ صدر ٹرمپ وکٹری ڈکلیئر کر دیں. حالانکہ صدر ٹرمپ کی عادت ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے ہیں اور اس لیے ہم ختم کر رہے ہیں جنگ. ایران ان پہ پریشر ڈالے گا کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد بھی دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، اور اس لیے صرف ایم بی اے سے نہیں بلکہ ترکی، پاکستان اور سعودی کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے، جو کہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. اب امریکہ پہ وہ ڈپینڈنس نہیں رہی خلیج کے ممالک کی، اور نہ ہی رہے گی. تو وہ ریٹریٹ کریں گے اسرائیل کی طرف کہ وہاں پہ اپنے ملٹری اثاثہ سب رکھیں، لیکن ملٹری آپشن بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ایران کے عوام جو ہے سر وہ ملٹری آپشن نہیں کر سکتا. ایران ڈپلومیٹک پہ روز آگے سے آگے بات لی جائے. ایران کو اب اور کیا چاہیے؟ ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. جب امریکہ آیا تھا اس نے کہا 4 ہفتوں میں آئیں گے، تباہی کریں گے، رجیم چینج ہوگی اور جناب سب کچھ سرنڈر ہوگا، نیوکلیئر فارغ، میزائل پروگرام فارغ، سب کچھ فارغ. وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جنگ اس بات پہ آ گئی ہے کہ خدا کا واسطہ ہرمز کھول دو اور دنیا کو چلنے دو. امریکہ نے ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب ہرمز کے اوپر اگین جوائنٹ چیز بھی طے ہو رہی ہے ایران کی، عمان کی، ایران کی مرضی کے مطابق. اب ایران کو اور کیا چاہیے؟ اور خطے کے ممالک بھی پیسہ لگانے پہ تیار ہیں، وہ امریکہ کو جنگ نہیں کرنے دے رہے. ایران کو بھی اب کیا چاہیے؟ کیا جان لے گا؟ کیا ایران چاہتا کہ اور کیا چاہیے اس کو؟ ایران کی بڑی ایک سمپل ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر صدر ٹرمپ بات چیت نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہ بلاکیڈ ختم کریں. جو ہی بلاکیڈ ختم ہوگا میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عمان اور ایران کی جو ڈیل ہے وہ سامنے آ جائے گی. سر ٹرمپ تو کہتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، یہی والا لمیٹڈ 60 ڈے والا پیسز کر لیں اور ہم بھی بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں، آپ بھی چیزیں کریں. امریکہ تو وہ سیکوینسنگ کی بات کرتے ہیں نا. ایران چاہتا ہے کہ پہلے بلاکیڈ ختم ہو پھر یہ بات چیت مکمل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو پیراگراف 5 MOU کا جو تھا اس میں ان کے حوالے تھا، کنٹرول ایران اور عمان کے حوالے دے دیا تھا امریکہ نے. اور اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اور کسی طرح سے واپس کنٹرول لے لیں. ایران واپس کنٹرول انہیں نہیں دے گا. اگر یہ چیز آپ کے خیال میں طے نہیں ہو پائے گی، لاسٹ کویشچن، کہ ٹھیک ہے سائمنٹینیسلی دونوں ہو جائیں، آپ دونوں مل کے ہرمز کھول دیں اور ہم بھی ساتھ ہی سائمنٹینیسلی بلاکیڈ بھی امیجیٹلی لفٹ ہو جائے گا، کیا یہ کمپرومائز نہیں ہوگا؟ ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ویریفیکیشن ہوگی کہ آیا کہ بلاکیڈ ختم ہوا ہے یا نہیں. اور یہ وہ پرانی بات سیکرٹری شولٹس نے جو صدر ریگن کے تقریر میں کہی تھی کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. شجاع نواز صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ناظرین بات بڑی سمپل اگر آپ دیکھیں، اب ایگوز بھی ہیں اور یہ جو اسٹریٹجی بھی ہے وہ بھی چل رہی ہے. ایران یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ فتح کا کوئی کلیم کر سکے. ایشو کیا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں اور پھر ہم بلاکیڈ اٹھائیں تاکہ میں فتح کر لوں. ایران کہتا ہے پہلے آپ بلاکیڈ اٹھائیں پھر ہم اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے. ایک سلوشن ہے کہ اگر سائمنٹینیسلی یک وقت دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، اور شاید اسی لیے جو میٹنگز اب سعودی عربیہ میں بھی ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، دوسرا ترکیہ، قطر، یہ سارے بیک گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک لاسٹ ٹکنگ پوائنٹ ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر شاید ہرمز بھی کھل جائے اور یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں کم از کم ان میں تو کمی آئے. باقی تو ابھی نیوکلیئر اور ساری چیزیں تو ابھی آرام سے چلتی رہیں گی. بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جیسے کچھ دیر پہلے اطلاع آئی کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ. ابھی تک جتنی بھی اس طرح کی مارچز ہوئی ہیں ان کا رزلٹ نکلا نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ کوئی گورنمنٹ تشدد تو اپنی جگہ ہوگا جو پروونشل گورنمنٹس کا ریاکشن تھا، لیکن سب سے زیادہ ان کی اپنی ان فائٹنگ کا بھی ایشو ہے.
سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کیا پارٹی جب تک اپنے انٹرنل ڈفرینسز ختم نہیں کرتی کیا ایک یونائٹڈ فرنٹ یا یونائٹڈ چیلنج بنا پائے گی؟ ٹائمنگ انٹرسٹنگ ہے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے بہت ڈفرینسز سامنے آ گئے اور لگتا یہ ہے کہ علیحدہ ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے میوچل انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں اور شاید سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ان دونوں میں سے اکیلے کیا سنبھال پائیں گے عمران خان کی پالیٹکس کو؟ سو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. اللہ حافظ.